मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरतुन्नबी के हवाले से मकाम बदर का और जंग बदर का बाब आपके सामने रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदर के मैदान में जितने अक़वाल कहे वो भी अहादीस हैं, जितने फरामीन जारी किए वो भी अहादीस हैं और तारीख़ के ये वाक़यात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस जंग के अंदर मौसीकी का जो आखिरी जुज था उसको भी ख़त्म किया। वो क्या था? वो काफिले के अंदर जब ऊंट चलता है उसके गले में एक घंटी डाली जाती है कि वो चलती रहे, तो बहुत ज्यादा अगर किसी को ऊँग आ जाए, नींद आ जाए, काफिला किसी मुश्किल का शिकार हो, ऊंट तेज भागे, घंटी की आवाज से जो निगहबान है, निगरान जाग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो घंटी है, जो मौसीकी का आखिरी और सबसे हल्का जुज है, जिसके अंदर वो तरन्नुम और रिदम भी मौजूद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सफर में कहा था अपने जानवरों की गर्दनों से, अपने ऊंटों की गर्दनों से घंटियों को उतार लो। बाद ने यहाँ पे ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घंटियां सिर्फ इस सफर के लिए उतरवाई थी, जबकि दीगर अहादीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आवाज को नापसंदीदा जानकर यह मौसीकी का आखिरी आला भी मुसलमान लश्कर से पाक कर दिया। जब अबू जहल ये कहता था मैं मौसीकी, राग, सरूर, नाच गाने की मजलिसें बपा करूंगा, एक तरफ वो ये ऐलान कर रहा है कि हम आज रात शराब पिएंगे, आज रात मौसीकी होगी, आज रात गिना होगा। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की गर्दन से जो आखिरी घंटियां भी बंधी हैं उनको भी उतरवा रहे हैं। मेरे भाइयों, दुख की बात है, बात तो ज़िमनी आई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मुआशरे में हराम को हलाल कर देने के ऊपर दलाइल गढ़े जाते हैं और हराम को हलाल साबित करने के लिए मुकालमे और मुनाजरे किए जाते हैं और हराम को हलाल दिखाने के लिए उलमा के ऊपर और दीन के ऊपर फप्तियों को कसा जाता है। बात आई है तो समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेके, ये एक तवील बाब है, कभी मौका आया इस वाले से अपनी गुजारिशात को रखेंगे। कूबा, किन्नीन, सरंगी, ढोल, बांसुरी, ये नाम ले लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बांसुरी की आवाज सुनी थी, अपने साथ साहबी मौजूद थे, कान में उंगलियां डाल ली थी और पूछा था इशारे से, आवाज आना बंद हो गई है, उस वक्त कानों से उंगलियां निकाली थी। मुनकिरीन हदीस की अकल के ऊपर भी मातम है। कहा खुद तो डाली थी लेकिन साहबी तो सुन रहे थे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बांसुरी की आवाज से नफरत उम्मत को सिखा के गए हैं। वो यहाँ से मसला ये गाड़े हैं, वो जो साहबी बच्चे थे, कम उम्र थे, वो तो सुन रहे थे ना। उन्होंने इस अशकाल के ऊपर भी ऐसी जरब लगाई। खुद एक मर्तबा बांसुरी की आवाज आई, कानों में उंगलियों को डाल लिया और ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था। जो अमल रसूलुल्लाह का होता है उम्मत के लिए हुज्जत होता है। अपने शागिर्दों को और तालिब इल्मों को ये बात बतला दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए आए। मुझे दुख होता है, आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, मुआज़ अल्लाह, ये अल्फाज कोई अहले हदीस, कोई अहले सुन्नत, कोई हदीस से प्यार करने वाला अपनी जुबान से कोई मुसलमान और दीनदार नहीं निकाल सकता, जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने गंदे गलत नजरियात को साबित करने के लिए ये हरदा सराई करते हैं। क्या कहने के क्या 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 बातें नहीं करते। मौसीकी को एक जायज करार देने के लिए, गैना को जायज करार देने के लिए, गानों को जायज करार देने के लिए एक बदबख्त ने तो यहां तक कह दिया, सोशल मीडिया के ऊपर तकरीर मौजूद है, मैं अपने मुकालमे की बात नहीं करता, मेरे सामने भी मौसीकी के ऊपर कई मर्तबा मुकालमा हुआ, तो इतने सतही लेवल पे आ जाते हैं अपने जुराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए मुआज़ल्ला ये कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना था। ये हमारे दिल गवारा नहीं करते कि हम ये बात कह दें, और वो ये बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ल्ला सुम्मा मुआज़ल्ला सुना था। उस हदीस को लेके आते हैं कि जिसमें अंसार की एक छोटी बच्ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गीत गा रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना।
یہ ایک چھوٹی عمر کی جو بچی ہے، ان کو شرم نہیں آتی حرام کو حلال کرنے کے لیے؟ یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ پہ یہ بہتان مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مغنیہ کا لفظ، کیا مغنیہ کا، ایک عورت کا، ایک بچی کی بجائے لفظ کیا بول رہا ہے؟ بدبخت ملا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا معاذ اللہ ڈانس دیکھا تھا، ایک عورت کا گانا سنا تھا، معاذ اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود اپنی غلط عقیدے کو درست کرنے کی بجائے آپ رسول اللہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ جو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ جن کو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن میں لگی ہوئی گھنٹی کی آواز پسند نہیں ہے، اس رسول کے بارے میں آپ یہ بکواس کریں گے کہ رسول اللہ نے جی غنا بھی سنا تھا عورت کا، رقص بھی دیکھا تھا۔ گامدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے اس حدیث کا اقرار کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان قریب میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں بھی صراحت سے موجود ہے، کبھی وقت آیا موسیقی اور غنا کے خلاف قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ رکھیں گے، لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا غامدی مانتا ہوں۔ میں کہا بخاری میں لکھا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو شراب کو حلال کر کے پیے گا، جو موسیقی کو حلال کر کے سنے گا۔ آپ غامدی صاحب بتا دیجئے کہ اگر موسیقی حلال ہی تھی تو بخاری شریف میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا حلال کرے گا؟ حرام تھی تو حلال کرے گا، عام فہم بات ہے۔ جو چیز پہلے حرام تھی اس کو حلال کیا جائے گا، جو پہلے سے حلال تھی اس کو حلال کرنے میں کیا عذر مانے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک فلسفہ، ایک نظریہ یاد رکھ لینا۔ بات تو بدر کے حوالے سے کرنی تھی لیکن بات ضمنی طور پہ آئی ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور آپ معاشرے میں تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے عنایت فرماتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ وہ تو حلال کر رہا ہے، حلال کے اوپر سے کوئی پلٹتا ہے؟ حلال کوئی چھوڑتا ہے؟ توبہ کی توفیق بھی اللہ صرف انہیں دیتا ہے جو حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کرتے ہیں، یا حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا، جن کی نظر میں موسیقی ہے ہی حلال، ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ جن کی نظر میں سود ہے ہی حلال، اور یہ بات یاد رکھیے، جو حرام کو حلال کر لیتے ہیں نا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے حلال ہونے کے عمر گزار دیتے ہیں، دلائل گھڑتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اس کے حلال ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے حلال ہونے کی۔ اپنے نظریے کے مطابق دلائل گھڑتے رہتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حرام کو برا سمجھے گا، جو حرام کو حرام جاننے گا۔ کم از کم آئیے، میں غامدی صاحب کو بھی اور منکرین حدیث کو کہتا ہوں، آئیے اس بات کے اوپر تو آ جائیے کہ حرام کو حرام سمجھ کے کیجئے، حرام کو حرام جان کے کیجئے، حرام کو حرام مان کے کھائیے۔ منکرین حدیث کے نزدیک کتا بھی حلال ہے، کتا بھی بلی جیسا ہے، بلی پالنا جائز ہے تو کتا بھی پالا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے حرام کو حرام ہی نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق کیسے دینی ہے؟ میرے ذہن میں تو کئی مرتبہ ہی آتا ہے، واللہ بڑی بڑی بری عورتوں کے قصے صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جو عورتیں اپنا جسم بیچتی تھی، انہوں نے بھی جسم بیچنے کو کبھی حلال نہیں کہا۔ اور میں آج ان اداکاروں اور اداکاراؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لبرل، ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں بھی تو مسلمان ہیں، ان میں بھی تو ایمان رکھنے والی عورتیں ہوں گی، ان میں بھی تو
نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، ان سے یہ میری اپیل ہے کہ ابھی 14 فروری آ رہی ہے، ابھی فحاشی اور یعنی کا سیلاب آنے والا ہے، آپ کم از کم ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کو حلال نہ مانیں، اقرار کریں اعلانیہ کہ ہم سے حرام ہو رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن یہاں پہ ایسے اسکالرز آف ڈالرز موجود ہیں جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پہ رقص و موسیقی کو حلال کر دیا۔ یہ آرٹ اور کلچر، یہ ڈرامے اور فلمیں سب حلال۔ یہ عقیدہ تو ان اداکاراؤں کا بھی نہیں ہوگا جو خود یہ کام کر رہی ہیں، جو خود یہ پیشہ کر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے ان میں بھی ایسی غیرت مند عورتیں موجود ہوں گی جو اعلانیہ کہیں گی کہ یہ فحاشی اور یعنی اسلام میں منع ہم کر رہی ہیں، ہوں گی، دیکھ لینا۔ آپ فحاشی اور عریانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ فحاشی اور عریانی کو حلال کر کے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے دین، بد مذہب اور لا دین کلچر میں تو حلال ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے ذہن میں بات آ گئی، اسمبلی میں علماء کی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی، آپ جانتے ہو اس عورت کا میں نام نہیں لیتا، دنیا سے چلی گئی ہے، کہنے لگی اسمبلی میں کھڑی ہو گئے، مرد کو 4 کی اجازت ہے تو مجھے 4 کی اجازت کیوں نہیں، عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں؟ مولانا معین الدین لکھوی نے کہا آپ کو تو اجازت ہے، یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ تو جو جی چاہے کر لیں، یہ احکامات تو اس کے لیے نازل ہوئے ہیں جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ماننی نہیں تو وہ جو جی چاہے کریں۔ لیکن کم از کم ضمیر اتنا زندہ ہونا چاہیے، کم از کم انسان کا یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، حرام سمجھ کے کھانا بری بات ہے، گندی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ آپ اگر سود کو بعض علماء کے فتاوے کے تحت حلال ماننا شروع کر دیں گے، مجھے بتائیے غامدی صاحب نے آج معاشرے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سود بھی حلال ہے، غنا بھی حلال ہے، رقص و سرور بھی حلال ہے، آرٹ اور کلچر بھی حلال ہے۔ روزے گرمیوں میں آ جائیں تو کب رکھنے چاہیے؟ سردیوں میں۔ روزے پیپروں میں آ جائیں تو مؤخر کر دینے چاہیے۔ کوئی دین کا حلیہ باقی رکھا ہے؟ اور اس قبیل اور کماش کے لوگوں سے جب بھی بات ہو، حوالہ غامدی صاحب ہیں جی، آرٹ اور کلچر بھی جائز ہے جی، فلموں میں کام کرنا بھی جائز ہے جی، ناچنا گانا بھی جائز ہے، سب چیز جائز ہے۔ اور کم از کم آپ کے گروہ میں اور طبقے میں سے ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو اعلانیہ کے کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا حالیہ ایام میں اسی فنون سے وابستہ لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، رجوع بھی کی ہے۔ جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ خود مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں جوانی میں گانے گایا کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس گندے فیلڈ کو چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے، لیکن کب توفیق ملے گی؟ جب اس حرام کو حرام سمجھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے۔ اب کوئی ضدی ہے، ہٹ درم ہے، وہ چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، بندے کا ضمیر جتنا مرضی مرا ہو، کیا مسجد کے اندر ناچ گانا بنگڑا موسیقی ڈال سکتا ہے؟ حرام ہے تو نہیں ڈال سکتا، ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ ہر چیز کو حلال کہتے رہیں، آپ کے حلال کہنے سے کیا حلال ہو جائے گا؟ اور یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہیں۔ آپ نے قرآن کا انکار، حدیث کا انکار بالآخر قرآن کے انکار کے اوپر لے آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ حدیث کا منکر اور قرآن کا منکر نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی نہ کوئی آیت بھی نازل کی ہوتی ہے۔ بدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹیوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں کا اصول اور ضابطہ ہمیشہ کے لیے بن گیا کہ موسیقی کا کوئی بھی آلہ حلال باقی نہیں رہے گا۔ ایک آلہ جس کی رسول اللہ نے اجازت دے دی، وہ بھی اس وجہ سے اس کے اندر نہ ردم ہے نہ موسیقی ہے، اس کے اندر صرف اعلان ہے، اس کے اندر صرف شور موجود ہے، اس کے اندر صرف اطلاع موجود ہے، وہ دف ہے کہ ہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہو، دف بجا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج اس گھر میں کسی کا نکاح ہے۔ نکاح کا اعلان ہونا اس کی اجازت ہے، اور اس دف کے اندر بھی گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، اور اس دف کو بجانے کے لیے بھی وہی اجازتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک بڑا مرد بیٹھا ہوا ہے
اور ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ تمام قواعد و ضوابط معطل نہیں ہوتے کسی آلے کو استثناء کر دینے سے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا باب بدر کے اوپر سمجھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں تھی، مٹھی میں ریت تھی، مٹھی میں مٹی تھی، اور اشارہ کیا چہرے بگڑ جائیں. یہ اس وقت کے بعد کی بات ہے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ گریہ زاری کرتے رہے روتے رہے. حضرت ابوبکر نے روک دیا کہ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کو نازل کر دیا، وعدہ کر دیا کہ 1000 اتریں گے. شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تھے کفار کے لشکر سے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مٹی کو اڑایا، ان کنکریوں کو اڑایا، اور کفار کے لشکر جو 900 سے بڑا لشکر تھا، 1000 کے قریب افراد تھے، کوئی ایک آنکھ ایسی نہ تھی جس کے اندر وہ مٹی نہ چلی گئی ہو. اور ان کی آنکھوں کے اوپر جب گرد و غبار پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. پیارے حبیب، اس آیت کا بھی بڑا خوبصورت مفسرین نے ترجمہ کیا. ایک جگہ اقرار کر رہا ہے اور ایک جگہ انکار کر رہا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور آپ نے نہیں پھینکی تھی، پھینکی تو رسول اللہ نے تھی. ایک جگہ اور پھر اقرار بھی کیا اللہ نے، اور جب آپ نے پھینکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھینکی تو آپ نے تھی، مٹھی تو آپ نے کھولی تھی، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچانے والا تیرا رب تھا. تو نے نہیں پہنچایا، وہاں پہنچانے کی طاقت آپ کی نہیں تھی، وہ آپ کی رب کی مدد سے ان کی آنکھوں کو اور چہروں کو اور نشان لگانا اللہ کو مقصود تھا کہ کل کس کس کی لاش کو نے اٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہوئے. اگلے دن جو میدان بدر کا حوال ہے اس کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے جب یہ میدان سج گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ لے آئے، جتنے ہتھیار تھے آپ لے آئے، جتنے جانثار تھے آپ لے آئے. اب حرض المؤمنین علی القتال، ایک چیز رہ گئی ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، جتنے بھی ہیں ٹوٹے پوٹے آلات ہیں، اب ان کو قتال پہ ابھاریے، اب ان کو جہاد پہ ابھاریے، اب ان کے جذبات کو گرمائیے، اب ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اب ان میں جوش پیدا کیجئے. آج کا دین دشمن، بے دین حدیث دشمن کیا کہے گا؟ یہ جی مولوی لوگوں کو جہاد قتال پر، مرنے مرانے پر، یہ جی مار داڑ پر جی امادہ اور تیار کرتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہنے والا کون ہے؟ رب. کہہ کس کو رہا ہے؟ کائنات کی سب سے افضل شخصیت کو، اے میرے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. مولوی ابھارتا ہے، مولوی لڑاتا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اب جب میدان کارزار سج گیا ہے، اب ان کو جہاد اور قتال اور اس کے فضائل و مناقب بیان کر کر کے اس کے بارے میں پورا ابھار دیجئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا تو کتنے عمدہ الفاظ میں ابھارا. پہلی بات، متعدد احادیث جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہے، لیکن اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی، جو آج جم کے مقابلہ کرے گا، جو آج جم کے لڑے گا، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مومنوں میں جوش پیدا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اس جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا قطر، جس کا ڈایامیٹر، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی خلائیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. قوموا الی جنت، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، تیار ہو جاؤ اس جنت میں جانے کے لیے. اور اس کا اثر لامحالہ تھا. عمیر بن حمام انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ رسول اللہ ارضها السماوات والارض، کیا اس کا قطر، اس کا ڈایامیٹر، اس کی چوڑائی واقعی زمین و آسمان کے مابین جتنے خلائیں ہیں اتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ہاں عمیر، تجھے کس بات نے شک میں ڈال دیا؟ کیا تو رب کی تخلیق کا
گمان اور اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی جنتیں بنائی ہیں. یہ تو میں نے ایک جنت کا تذکرہ کیا ہے. اے اللہ کے رسول, اتنی بڑی جنت کیا مجھے مل جائے گی؟ انت من اہلہا, اے عمیر تو مجھ سے پوچھتا ہے, میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو اسی جنت میں جانے والا ہے. عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں, کھجوروں کو دیکھنے لگے اور کہا, اے کھجوروں, اگر میں نے تمہیں کھا لیا تو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی. اگر میں نے تمہیں کھایا تو کچھ وقت لگ جائے گا, کچھ ٹائم لگے گا اندر جانے کے لیے. میں جنت سے لیٹ ہو رہا ہوں. تلوار کو بے نیام کیا, دشمن پہ ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتے کاٹتے شہید ہو گئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انت من اہلہا. اور یہ صرف عمیر کے لیے نہیں تھا, جو زندہ بچے ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ نے, یہ تو قرآن پاک نے پچھلے جمعے جو آیت پڑھی تھی, قرآن پاک میں بدر والوں کے لیے 5 انعامات آپ کے سامنے رکھے تھے نا, کہ نیند بھی آئی تھی, اونگ بھی آئی تھی, اللہ کی طرف سے انعام تھا, پھر بارش بھی برسی تھی, پھر ان کے دلوں کو بھی نفاق سے پاک کیا گیا تھا, پھر ان سے شیطانی وسوسوں کو بھی دور کیا گیا تھا, ان کے قدم بھی جمائے گئے تھے. یہ اعزاز اگر حاصل ہوا 5 تو یہ صرف بدر والوں کو حاصل ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جب بھی بدر کے کسی صحابی کی کوئی غلطی سامنے آتی تو رسول اللہ یہی جملہ کہا کرتے تھے, تمہیں نہیں پتا یہ بدر والوں میں سے ہے, اور بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے گئے ہیں. تو عمیر تو اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جہاد کے اوپر جب لوگوں کو ابھارا, اور جو واقعات آئے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بھی رکھیں گے, لیکن اسی رات کو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا, اور یہاں پہ بھی منکرین حدیث کے لیے عبرت ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اور جب اللہ نے تمہیں دکھایا تمہاری خواب میں دشمنوں کو تھوڑا, قلیلا. اور یہ دشمنوں کو جب تھوڑا دکھایا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے خواب کو بیان کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن تھوڑے ہیں, دشمن بڑے تھوڑے ہیں. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک میدان جنگ سے پہلے کی رات خواب آئی, جسے صحابہ کے دلوں کو تسکین پہنچ گئی کہ دشمن ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. نبی کی خواب کو وہ حجت مانتے ہیں, نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. اور حقیقت میں بھی جب جنگ کا مار کا بپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کو بھی ان کو تھوڑا دکھایا. اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن قرآن پاک میں بظاہر ایک آیت ایسی ہے کہ جو منکرین حدیث کو دعوت فکر دیتی ہے, جو کہتے ہیں جی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی, دونوں وہی ہیں, وہی سے نہیں ٹکراتی. تیری عقل ٹکراتی ہے, تو نے علماء سے پوچھا ہی نہیں, تو نے سیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہ تھوڑے نظر آتے تھے اور انہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے. ایک جگہ یہ کہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے اور وہ تمہیں تھوڑے نظر آتے تھے. جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے, ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. اگر کوئی منکرین حدیث کا فلسفہ رکھنے والا ہو تو وہ کہے گا یہ قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے تھے تو تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے, ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. پڑھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے. دونوں آیات ان کا محل فرق ہے. جب جنگ شروع ہوئی, جب جنگ کی ابتدا تھی, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اللہ نے تمہیں اتنا تھوڑا کر کے دکھایا, وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھنے لگے. انہوں نے احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں, وہ اس طرح تندہی سے آگے نہ بڑھے. یہ اللہ کی مددیں تھیں کہ تم انہیں بہت تھوڑے نظر آنے لگے, وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھے. اور جب تمہارے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو اچانک آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ 313 تو نہیں ہے, یہ تو 600-700 سے بھی زیادہ ہیں. کون سا تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے. جس طرح حدیث قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی, اس طرح قرآن کی آیت بھی قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی. محل فرق ہے.
پہلی جگہ یہ بیان ہو رہا ہے جب جنگ کی ابتدا تھی، اللہ نے بے خوف بے دھڑک کر کے ان کو تمہاری طرف جب بھیج دیا، تب انہیں تم دگنے نظر آنے لگے، ان کے دلوں پہ تمہاری ہیبت بیٹھ گئی اور تم چن چن کے ان کا شکار کرنے لگے. یہ بات ہے. لیکن منکرین حدیث کا یہ فلسفہ، آپ اپنی موت مر جاتا ہے، وہ جس بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں اس طرح کی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے. اور آپ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے. پھر قرآن پاک میں اسی باب کے اندر میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے حوال کو اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اس کی جزیات بیان کی گئی ہیں. اس لیے ہم بھی ڈیٹیل سے قدر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی بدر کے بارے میں، آپ قرآن پاک اٹھائیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 3000 کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 5000 کو نازل کیا. کیا یہ تعارض ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد بڑھتی چلی گئی. پہلے 1000 کا وعدہ تھا، پھر 3000 کا وعدہ تھا، پھر تمہارے عزائم، تمہاری جد و جہد، تمہاری رغبت اور تمہارے قتال اور جہاد کے ابھارنے کے سبب اللہ نے مدد کو کامل کر دیا. 5000 فرشتوں کو نازل کر دیا. جو مدد 1000 سے شروع ہوئی تھی وہ 5000 فرشتوں تک پہنچ گئی. اور صرف 5000 فرشتوں کا کیا کہنا اکیلے. ویسے تو یہ جو فرشتوں کی مدد ہے اس کے حوالے سے بھی محدثین مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ سیرت کی کتابوں سے رجوع کر لیتا ہے. خود جبریل امین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، میں یہ جبریل امین کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اوپر ادات الحرب ہیں، یعنی آلات جنگ ہیں، اور یہ اپنے گھوڑے کے بالوں سے، سروں سے پکڑ کر ہمارے ساتھ اس عظیم جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح زمین کے اوپر بدر سے اعلیٰ کوئی صحابی نہیں ہے، اس طرح آسمان میں بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں سے اعلیٰ کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور یہ وہ حق و باطل کا مارکہ ہے کہ جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے. ایک سوال عام بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر فرشتوں نے آ کے جنگ کرنی تھی تو یہ لوگ آمنے سامنے کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے ہی دنیا کے معاملہ چلا لے، فرشتے آئیں، جنگ لڑیں، تباہ کر کے چلے جائیں. بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف ہے. ہاں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کے ذریعے عذاب نازل کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر کسی بستی کو زمین پہ باقی نہیں چھوڑتے، پھر اس قوم کا کوئی بندہ باقی نہیں بچتا. یہ اللہ کے عذابوں کا سلسلہ ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تم مادی وسائل پورے کرو، تم اپنی تیاری پوری کرو، تم فضائے بدر پیدا کرو. جب وہ تمام کی تمام جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہیں وہ تمام مادی اسباب، وسائل اور روحانی اسباب پورے کر لو گے، پھر فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. کس نے انکار کیا؟ فرشتوں کی آمد اگر اس وقت ہوئی، آج بھی ہوگی، لیکن یہی حالات، واقعات، تیاری، جد و جہد پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کفار کو، ان مشرکوں کو عذاب دینا کن کے ہاتھوں؟ تمہارے ہاتھوں. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کفار کو بدلہ دے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس، ایک تو قرآن پاک سے ثابت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن احادیث میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے کہ ایک صحابی، عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ ایک صحابی جا رہے ہیں میدان بدر میں، ایک کافر کے تعاقب میں آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ اور اس پکڑ لے مشرک کو. وہ صحابی ابھی مشرک کے پاس نہیں پہنچے، اس کو مارنے لگے ہیں. کہتے ہیں میرے سامنے اس کا منہ پھٹا ہے، اس کے چہرے پہ ایسے لگا جیسے کوڑا لگا ہے، اور کوڑا بھی زہر آلود، پورے کا پورا جسم سبز ہو گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، ویسے تو میں نے اس کو مار ہی دینا تھا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تیری تلوار اٹھ گئی، جب تو نے ارادہ پختہ کر لیا، جب اللہ کا مطلوب اور مقصود پورا ہو گیا، پھر مدد آسمان سے نازل بھی ہو گئی، پھر تجھے بھی تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہ آئی. اللہ نے کوڑا بردار فرشتہ بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے صدقتا ذالک من مدد السماء الثالثہ. یہ تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ تھا جس نے اس کے چہرے کے اوپر کوڑے کو لگایا اور وہ مر گیا. ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میں مشرک کے قریب پہنچتا، میں ابھی اس کے اوپر تلوار چلانے لگتا،
اس کا سر دھڑ سے کٹ کر جدا ہو کر زمین پہ گر جاتا۔ اور یہ صرف قتل کے اوپر نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس ہیں، ان کو جب اس جنگ میں گرفتار کر کے لایا گیا، ایک انصاری صحابی نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور لے کے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے عباس کو گرفتار کر لیا، میں نے عباس کو گرفتار کر لیا۔ عباس جیسے جری کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ تو عباس کہنے لگے اے اللہ کے رسول، گرفتار تو میں ہو گیا ہوں، پکڑا تو میں گیا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات سچ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی بتائیے۔ مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے ایک بندہ تھا جس کا حلیہ یہ تھا، انتہائی نورانی چہرہ تھا، سائیڈوں پہ بال نہیں تھے، خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس نے مجھے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری بحث کرنے لگا، اللہ کے رسول آپ کے چچا ہو کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے چچا ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، میں فلاں جگہ پہ تھا، اچانک میری نظر ان پہ پڑی تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا عباس اس وقت جھوٹ نہیں بول رہے، ایدک اللہ بملک کریم، اللہ تعالیٰ نے تیری مدد فرشتے کے ذریعے کی ہے، گرفتار اسی نے کیا تھا، پکڑا تیری طرف متوجہ کروا دی۔ تو گویا جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا اترنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور ان واقعات سے بھی ثابت ہے، اور یہ فرشتے آج بھی مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اتریں گے جب بھی مسلمان یہ ایمان، یہ اسباب، یہ جذبہ، یہ حریت فکر اور یہ نقطہ نظر لے کے میدان میں اتریں گے، مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ حق و باطل کی ہر مارکے میں فتح حق کی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آتا ہے شاید شکست ہوگی، ایک تو اخروی کامیابی اور دنیا میں بھی حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ آپ نے افغانستان کے مظلوم مقہور مسلمانوں کی فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔